अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के करम से खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को, हमारे नॉवेल्स को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ नॉवेल अस के ममनू की एपिसोड नंबर 3। राइटर है इसकी रक्से बिस्मिल। ये नॉवेल में हमने लास्ट टाइम देखा किस तरह से मावा बेचारी के ऊपर जुल्म का पहाड़ तोड़ा है। उसके एक्स फियांसे ने उसी की दोस्त के साथ रिलेशन बना लिया और हद तो ये हुई कि मावा ने खुद अपनी आंखों से उन दोनों को देख भी लिया। और उसके बाद अपनी ही मोहब्बत को किसी और के साथ देखना कितना तकलीफ से अमल होता है। जिसने मोहब्बत की है ये बात तो वो अच्छे से जान पाएगा। चलें बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ और देखते हैं कि आज की एपिसोड में क्या हुआ है, किस तरह से मावा ने इन सब चीज़ों को आगे हैंडल किया है। नॉवेल का नाम है अस के ममनू, एपिसोड नंबर 3। राइटर है इसकी रक्से बिस्मिल। फिर अगर टांग में दर्द नहीं तो कहाँ है? आपके घुटने पर खून लगा हुआ है, जिससे साफ पता चल रहा है कि घुटना शदीद जख्मी हुआ है। उसने तवज्जो घुटने पर दिलाई। मावा ने झिझक कर आहिस्ता आहिस्ता नजरें उठाकर उसे देखा। आंखों में नमी सी तैर रही थी। वो मुंतजिर था कि वो अब क्या बोलती है। मुझे एक्चुअली मैं बिल पे नहीं कर सकती, प्लीज़, उसने मिन्नत की। अली नूर शाह वहीं साकित रह गया। क्या ये लड़की पागल थी? इतनी सीरियस कंडीशन में भी उसको अपनी खुददारी अजीज थी। गुस्से में अली नूर ने नर्स को इशारा किया कि मावा को ले जाए और मुकम्मल ट्रीटमेंट दे। नर्स खामोशी से मावा को साथ ले गई और घुटने पर दवा लगाकर प्लास्टर लगाया। हल्की सी खराशें बाजू पर आई थी, जिसकी हल्की सी ड्रेसिंग कर दी गई। दर्द कम करने की इंजेक्शन लगाई गई। इस पूरे प्रोसेस के दौरान मावा महर बुरी तरह खफा चेहरा लिए बैठी रही। वापसी पर अली नूर ने उसे दवाइयों के साथ हॉस्टल छोड़ा। बिना कुछ कहे गाड़ी जन से आगे बढ़ गई। अली नूर शाह फैमिली का एक 27 साला मगरूर शख्स, खूबसूरती के मयार पर पूरा उतरता एक बिलियनर, जो इस्तांबुल का अमीर तरीन शख्स था। साथ ही उसकी शख्सियत हद से ज़्यादा पुरस्कार भी थी। उसके लिए मशहूर था कि वो हद से ज़्यादा संगदिल और जालिम है। अपनी ही कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था। अफवाहें ये कहती थी कि उसने अपने बड़े भाई अली खान शाह की दौलत हासिल करने के लिए उसे मारने की साजिश की थी, लेकिन उसकी यह साजिश नाकाम हुई थी। उसका बड़ा भाई अली खान शाह इस साजिश के नतीजे में हमेशा के लिए दोनों टांगों से मादूर हो गया था। देखा जाए तो ये एक इत्तफाकन कार हादसा था, लेकिन दुश्मनों ने झूठी अफवाह फैलाकर अली नूर शाह को दुनिया की नज़रों में जालिम मशहूर किया था। लेकिन ये सिर्फ सुनी सुनाई अफवाह थी, जिसकी हकीकत सिर्फ शाह विला के कुछ अफराद ही जानते थे। उससे छोटा मधान शाह, जो अभी स्टडी कर रहा था, मावा महर काजिम, उसको घर पर ही ट्यूशन देने आती थी। आवान फैमिली शाह फैमिली की सबसे बड़ी दुश्मन कही जाए तो बेजाना होगा। दोनों ख़ानदानों के बीच एक अरसा से खुफिया अदावत चली आ रही थी, जिससे बहुत कम लोग वाकिफ़ थे। फिर ये कैसे हो सकता था कि मावा शाह फैमिली के फ़र्द से रब्ता रखे, लेकिन वो अपनी स्टडी की वजह से मजबूर थी कि शाह ख़ानदान के फ़र्द को ट्यूशन पढ़ाए, जिसकी फ़ीस इतनी बहरहाल थी कि उसकी यूनी की फ़ीस और हॉस्टल का खर्चा निकल आता था। उसके बाद वो पार्ट टाइम एक बार में वेट्रेस की जॉब करती थी, जिससे उसकी अच्छी गुजर बसर हो जाती थी। मावा दोनों ख़ानदानों के बीच की अदावत से मुकम्मल नावाकिफ़ थी। हकीकत में मावा का आवान फैमिली से बाज़ाहिर कोई वास्ता नहीं था, लेकिन एक खून का रिश्ता मावा दोनों के बीच में एक कड़वी हकीकत था। जबकि हकीकत के बरक्स आवान फैमिली ने उसके वजूद को कभी कबूल नहीं किया। माँ की तरह वो भी उस बड़ी सोच के हामिल लोगों के महल से धुतकारी गई थी। जब वो छोटी थी, उसे याद था किस तरह उसकी माँ उसके बाप सिकंदर आवान के आगे घुटनों के बल झुककर हाथ बांधे रोती थी कि मावा को अपना नाम दे, लेकिन उसके बर्थ सर्टिफिकेट पर बाप का नाम तक देने से सिकंदर आवान इनकारी था। ये कहकर कि मावा नाजायज़ बेटी है, वो उसे किसी भी तरह से अपना नाम नहीं दे सकता। हाँ, वो सिकंदर आवान की अनचाही बेटी थी।
اس کی ماں اسے لے کر جب الگ ہوئی تب پوری زندگی اس نے ماں سے شکایت نہ کی، نہ ماں کو تنگ کیا۔ اس نے بچپن سے ہی اپنی پہچان خود بنائی۔ کوئی بھی اسے سکندر آوان کی بیٹی کے طور پر نہیں جانتا تھا۔ یہ سچ ہے کہ اس دنیا میں رہنے کے لیے باپ کا نام ضروری ہوتا ہے، لیکن اس نے اپنی ماں مہر کاظم کے نام کو اپنی پہچان اور طاقت بنا لیا، اور اسے فخر تھا کہ وہ مہر کاظم کی بیٹی ہے۔ اب آگے قسمت کیا موڑ لاتی ہے یہ تو کسی کو نہیں معلوم۔ آج کا دن اس کے لیے بہت تھکا دینے والا ثابت ہوا۔ صبح سے ہو رہی موسلا دھار بارش اور اپنے ساتھ ہوئے پے در پہ حادثات نے ماوا کو واقعی تھکا ڈالا تھا، سو اس نے اپنی ٹیوشن وقت سے پہلے ختم کر دی۔ جب وہ باہر نکلی تو موسم ابر آلود تھا، تقریباً اندھیرا چھایا تھا۔ جب وہ اپنے ڈورم میں داخل ہوئی، اس کی روم میٹ حنیم وہی تھی۔ اس کے تاثرات بالکل بھی اچھے نہیں تھے، کم از کم ماوا کو تو ایسا ہی لگا۔ برائے مہربانی اب یہ روم چھوڑ دو، ماوا نے یہ کہہ کر کتابیں اپنی ٹیبل پر رکھ دی اور کرسی پر تھکن سے گر گئی۔ ہاں، آج کا دن بہت تھکا دینے والا تھا۔ کیوں ماوا؟ وہ اس کی طرف آئی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ خان نے میرے ساتھ رات گزارنے کا فیصلہ خود کیا تھا، کیونکہ وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ جبکہ تم اسے اس کی خواہش کے مطابق وقت نہیں دے سکی تو اب اسے چھوڑ دو، وہ تم کو نہیں چاہتا، وہ میں ہی ہوں جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ حنیم ماوا سے زیادہ جیسے خود کو یقین دلا رہی تھی۔ ماوا نے بک بند کی اور اٹھ کر بازو اپنے سینے پر باندھ لیے۔ جب بولی تو بہت سرد اور ٹھہرے لہجے میں، ہاں میں نے اس کی خواہش کے مطابق نہیں کیا کیونکہ میں طوائف نہیں ہوں، ورنہ میں اسے کبھی جانے نہ دیتی۔ میں یہ پہلے بھی خان کو بتا چکی تھی، اب بھی دہراتی ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ پھر وہ پلٹ کر بیٹھ گئی اور کہا، تم اب جا سکتی ہو، ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ واقعی؟ تو پھر تم ہی نکل جاؤ، مجھ سے یہ امید تو فضول ہے۔ حنیم کے لہجے میں سختی اور طنز واضح تھا۔ آل رائٹ، تم جیسے لوگوں نے شرمندہ ہونا سیکھا ہی نہیں۔ بے حیائی کی اعلیٰ مثال دیکھنی ہو تو کوئی تم کو دیکھے۔ ماوا نے بھی لگی لپٹی نہیں رکھی، رکھ کے منہ پر دے مارا تھا۔ اس سے بڑھ کر وہ کچھ نہ بولی، مڑ کر واپس اپنی کتاب کھول کر اسٹڈی کرنے لگی۔ حنیم نے خفت اور غصے کے مارے اپنی مٹھیاں زور سے بیچ لی۔ کہا اس نے بھی کچھ نہیں، گھور کر ماوا کو دیکھا اور پیر پٹک کر اپنے بستر کی طرف بڑھ گئی۔ دوسرے دن وہ جیسے ہی یونیورسٹی آئی، ہر طرف یہ افواہ گردش کر رہی تھی کہ حنیم نے ماوا کے منگیتر کو اپنی طرف راغب کیا ہے اور دونوں کو روم میں تنہا پکڑا گیا تھا۔ آفٹر کلاسز ماوا جو ابھی جانے کو ہی تھی، آدھے راستے پر ہی حنیم نے اسے تقریباً ہاتھ سے دھکیل کر روکا۔ کیوں کیا تم نے؟ بتاؤ ماوا، میں تم کو بہت اچھا سمجھتی تھی، لیکن تم تو بہت گھٹیا نکلی۔ وہ تقریباً چیخ چیخ کر گلا پھاڑ رہی تھی۔ آس پاس چلتے اسٹوڈنٹس تماشا دیکھنے کو رک گئے، دلچسپی سے دونوں کو دیکھنے لگے۔ ماوا نے اپنے ہاتھوں میں تھامی کتابوں پر گرفت مضبوط کر لی، جیسے خود کو ہائی ٹیمپر ہونے سے روک رہی ہو۔ کیا کیا ہے میں نے؟ سرد نظروں سے سوالیہ ہوئی۔ اسے واقعی نہیں پتا تھا کہ اب کے کیا ڈرامہ ہوا۔ تم نے مجھے انٹرنیٹ پر بدنام کر دیا، مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی ماوا۔ کیوں ماوا، کیوں کیا؟ وہ چیخی۔ وہ کھڑی اسے سپاٹ نظروں سے دیکھتی رہی، بولی تو لہجہ کافی سرد تھا۔ تکلیف تو مجھے ہوئی تھی، پتہ ہے کب؟ تب جب تمہارے اور خان کے تعلق کو جانا۔ گھن آتی ہے مجھے تمہارے وجود سے۔ چھپ کر وار کیا ہے تم نے۔ تکلیف ہوئی تھی مجھے، درد ہوا تھا مجھے بھی۔ یہاں انگلی سے سینے کی جانب اشارہ کیا۔ میں بھی تمہیں بہت اچھا سمجھتی تھی نا، دوست کہا ہی نہیں سمجھا بھی تھا۔ پھر کیا کیا تم نے؟ تم سے بہتر کون جان سکتا، بتاؤ۔ لیکن وہ ٹھہری۔ تمہارے ساتھ جو ہوا میں بالکل بھی اس کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں سمجھتی۔ وہ آلریڈی سب کچھ کھو چکی تھی، اب رہا کیا تھا اس کے پاس؟ ماوا نے اپنے بہتے آنسو بے دردی سے پوچھ لیے، جیسے آنسوؤں کو بھی اجازت نہیں تھی کہ بہہ کر اسے دنیا کی نظروں میں رسوا کریں۔ پھر سرخ آنکھوں سے مڑ گئی، یہاں تک کہ گیٹ سے اوجھل ہو گئی۔ حنیم دنگ رہ گئی۔ وہ سمجھتی تھی کہ ماوا وہ کتا ہے جو بھونک نہیں سکتا، لیکن یہاں پر وہ غلط ثابت ہو گئی۔ یہ صاف ظاہر تھا کہ وکٹم نے سچائی بیان کی۔
تھوڑی ہی دیر میں پوری یونیورسٹی میں حنیم اور ماوا کے جھگڑے کی بات مشہور ہو گئی۔ سب کے کانوں میں بات پہنچ چکی تھی کہ حنیم نے ہان حارث کو مائل کر کے اپنی طرف کیا ہے۔ یہ سچ اپنی جگہ پر کہ ماوا ماضی میں کوئی بریلینٹ اسٹوڈنٹ نہیں تھی، لیکن اس کے اسٹوڈنٹ اس کی عزت کرتے تھے اور ہان کی مثال ایسی تھی جیسے اس نے پچھلے جنم میں کوئی نیکی کرتی ہو، اور ماوا جیسے پھول کو اس کی زندگی میں تحفے کے طور پر بھیج دیا گیا ہو۔ لیکن ہان کی بدنظری نے اس سے یہ پھول چھین لیا تھا۔ اس کے حصے میں حنیم جیسا خار آیا تھا، خار جو فقط چپتا ہے۔ ہاں، وہ حنیم جیسی لوز کریکٹر لڑکی ہی ڈیزرو کرتا تھا۔ یونی سے واپس آنے کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ ہاسٹل میں رہنے کے بجائے کوئی رینٹ پر کمرہ دیکھے گی۔ اسی سوچ میں وہ گم سی تھی کہ سیل فون کی بیل نے اس کا دھیان توڑا۔ سیل پر چمکتے نام پر نظر پڑی تو بے اختیار کل کی رات کا واقعہ پٹلیوں پر ٹھہر گیا۔ دھڑکن تھم سی گئی، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ ایک خوف تھا جس نے اس کے وجود پر ہلکی سی کپکپی طاری کی تھی۔ اس نے سوچا، یہ فون کیوں کر رہا؟ حالانکہ وہ خوفزدہ تھی لیکن پھر بھی فون اٹھا لیا۔ ہلکی آواز میں بولی، مسٹر شاہ؟ یس اٹس می۔ علی نور کی سپاٹ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ ماوا نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور مضبوط لہجے میں بولی، میرے خیال میں ابھی ٹیوشن دینے میں وقت ہے، کیا کوئی اور بات ہے مسٹر شاہ؟ وہ حیران ہوئی۔ آج موسم بہت خوبصورت ہے، علی نور کی سپاٹ آواز گونجی۔ ماوا نے چونک کر فون کان سے ہٹایا۔ خلاف توقع جواب نے اس کا ذہن واقعی ہلا دیا تھا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی باہر نظر کی۔ آسمان پر گہرے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ماوا نے رک کر ایک طویل سانس اندر کو کھینچ کر خود کو ریلیکس کیا۔ صحیح کہا۔ الفاظ ڈھونڈنے سے بھی نہ مل سکے تو بے تکا سا رپلائی کیا۔ اب وہ کیا کہتی؟ وہ کوئی اس کی محبوبہ تھوڑی تھی جو یہ سن کر اس کے حساب سے رپلائی کرتی کہ ہاں موسم خوبصورت ہے، بالکل آپ کے جیسا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کل ماوا میڈم نے کہا تھا وہ آئیں گی اور گاڑی کی صفائی کریں گی جب بارش رک جائے گی، تو پھر کیا خیال ہے؟ علی نور شاہ اصل مدعے پر آیا۔ ماوا یہ سن کر گمسم سی بیٹھی رہ گئی۔ وعدے کی پاسداری کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ یہ دن کا دوسرا پہر تھا جب ماوا جھجکتے ہوئے شاہ گروپ آف انڈسٹری کی بلڈنگ کے اندر داخل ہوئی۔ یہ فرسٹ ٹائم تھا جب وہ اس شخص کی عمارت سے مرعوب ہوئی۔ انٹرنس سے لے کر ریسیپشن تک کی سجاوٹ، قیمتی ماربلز، اونچی لکڑی کی دل فریب ڈیزائن سے سجی چھتیں اور لٹکتے شیشوں کے فانوس۔ وہ ملازم کی ہمراہی میں ویٹنگ روم میں آ کر ایک طرف صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہاں کی سجاوٹ بھی اپنی مثال آپ تھی۔ دیواروں پر آویزاں تصاویر جو کچھ ڈیزائننگ کے شعبے کے متعلق تھیں اور کچھ مختلف مشینری کی۔ ایک طرف ویٹنگ ایریا کے صوفوں کے قریب قیمتی اسٹینڈ گلدان جن میں سجے مصنوعی پھول جن پر دور سے بھی اصلی ہونے کا گمان ہو رہا تھا۔ آفس اسٹاف اور ماوا کی ڈریسنگ، یہ ساری سجاوٹ دیکھ کر ماوا واقعی دنگ رہ گئی۔ مس ماوا، قریب سے کریم کی آواز ابھری تو وہ جیسے اپنے خیالوں سے کرنٹ کھا کر تقریباً اچھلی۔ آپ کو بیسمنٹ کی طرف چلنا ہے، گاڑی وہیں پارک ہے۔ کریم نے سر خم کیا۔ اچھا۔ ماوا نے لب بھینچے اور اٹھ کر کریم کی ہمراہی میں بیسمنٹ میں آ گئی۔ یہ ہے وہ گاڑی، صاحب نے کہا ہے واش کر دیں۔ کریم نے بلیک گاڑی کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا تو ماوا نے بھی مڑ کر ادھر دیکھا۔ اچھا۔ ماوا نے لب بھینچ کر سر ہلایا، جیسے سمجھ گئی ہو کہ کیا کرنا ہے۔ کریم نے گاڑی کی چابی بڑھائی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر تھام لی۔ کریم وہیں سے واپس چلا گیا۔ ماوا گاڑی کو بغور دیکھتی سر ہلاتی پرسوچ انداز میں گاڑی کا باہر سے جائزہ لیتی رہی اور اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوتی، اس کے گرد چکر لگاتی، ہونٹ بھینچ کر کبھی ابرو چڑھا کر دیکھتی رہی۔ پھر جیسے ہی چابی دروازے کے ہول میں لگائی، ایک کلک کی آواز ابھری۔ ساتھ ہی دروازہ کھول کر علی نور شاہ باہر نکل آیا، ایسے جیسے کوئی
انہونی ہو گئی ہو۔ ماوا کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں، ایسے جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ آپ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ منہ سے آواز ہی نہیں نکلی، صرف لب ہلتے محسوس ہوئے، لیکن علی نور شاہ کے کانوں نے قریب ہونے کی وجہ سے یہ سرگوشی بھی سن لی۔ ظاہر ہے گاڑی میری ہے تو میرا ہونا بھی تو لازم ہے۔ آپ کیا گمان کر رہی تھی؟ آپ نے کہا کہ گاڑی واش کر دوں تو وہ جھجک کر چپ ہوئی۔ آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے؟ علی نور شاہ نے تن سے پوچھا۔ ہاں، وہ جھوٹ نہیں بولی، لیکن یہ اور بات کہ ڈرائیونگ لائسنس ہونا اور ڈرائیونگ کے قابل ہونا دو مختلف باتیں تھیں۔ چابی دیں۔ علی نور شاہ نے اپنا مضبوط مردانہ ہاتھ آگے بڑھایا۔ ماوا نے اس کے مضبوط ہاتھ پر نظر کی، پھر یکدم نظر جھکا لی اور لبوں پر زبان پھیر کر خود کو کنفیوژن سے باہر نکالا اور چابی ماوا کی طرف بڑھا دی۔ علی نور شاہ نے اس کے ہونٹوں کو یوں زبان پھیرتے اور لب کاٹتے گھور کر دیکھا اور چابی لے کر دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ بیٹھ جائیں۔ اس کی سرد آواز سن کر ماوا جلدی میں پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ میں کبھی کسی کا ڈرائیور نہیں بنا، آگے آ جائیں۔ سرد اور رگوں کو منجمد کر دینے والی آواز سن کر ماوا کے جسم میں واقعی سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے آگے کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ علی نور شاہ نے لب بھینچے اور گاڑی چلا دی۔ گاڑی جیسے ہی روڈ پر آئی، ماوا نے معذرتی انداز میں لب کھولے۔ مجھے واقعی افسوس ہے، میں نے آپ کی گاڑی خراب کر دی۔ آپ اس سے بچ سکتی ہیں۔ علی نور شاہ کا لہجہ سپاٹ ہی تھا اور توجہ ڈرائیونگ پر تھی۔ کیسے؟ ماوا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایک ڈیل کرتے ہیں، وہ توجہ ڈرائیونگ پہ دیتے ہوئے سامنے دیکھتے بولا۔ کیسی ڈیل؟ ماوا دنگ ہوئی۔ میرے ساتھ لنچ۔ جواب آرام سے آیا تھا۔ لنچ بھول جائیں، میں خود کو بالکل بھی اس کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی کے ساتھ بھی لنچ پہ چلی جاؤں۔ اس کا صاف انکار علی نور شاہ کو کھولا گیا۔ قدرے تمسخر سے بولا، یہ گاڑی بہت ہی قیمتی ہے، اور وہ ٹاول جس سے آپ نے کل چہرہ پوچھا وہ بھی ہزاروں کی قیمت کا ہے، جو کہ اب استعمال کے قابل نہیں رہا۔ تو آپ بالکل بھی یہ نہیں چاہیں گی کہ آپ کے پیسے خرچ ہوں، جبکہ آپ اتنا خرچہ برداشت بھی نہیں کر سکتی۔ کیا آپ بھرپائی کر سکتی ہیں؟ میں آپ کو 50% رعایت دیتا ہوں۔ 50,000 جرمانہ۔ علی نور شاہ نے جیسے اس کا ضبط آزمایا ہو۔ ماوا دنگ رہ گئی۔ ایپیسوڈ نمبر 3 ختم ہوتی ہے، اس کے بعد ایک اور ایپیسوڈ آئے گی، ایپیسوڈ نمبر 4۔ جس طرح صبرین انتہائی ڈھیٹ انسان ہے، لیکن ماوا اس سے بالکل الگ ہے، الٹ ہے۔ ماوا میں نا جو ہے آپ کو شہزام کا کریکٹر ملے گا، انتہائی روڈ اور کسی کے بھی پریشر میں نہ آنے والی۔ تو جلدی سے جا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اچھے اچھے ریویوز بھی دیجیے گا۔ پلیز میرے نیو ناول کو سپورٹ کریں، 2-4 ایپیسوڈز پڑھیں گے تو آپ کو ناول سمجھ میں آئے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔